अस्सलाम वालेकुम। गपशप विद अरूज मलिक के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत होंगे व्यूअर्स। जैसा कि आज 15 शुबान है, बरकतों वाली रहमतों वाला दिन है। आज जो है अमाल नामे अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं, तकदीरें बदल देने वाला दिन है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम। माहम मुदस्सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमदे बारी ताला से आज प्रोग्राम का हम जो है वो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माहम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। माहम हो जाए फिर हम। जी जी ज़रूर। तेरे कुन की बात मौला एक बार कर करम दे, देखूंगा मैं हरम को, एक बार कर रहम दे, तेरे कुन की बात मौला। तेरे हरम से ज़मज़म पीने की आस दिल में, दरबार मुस्तफ़ा में जीने की आस दिल में, देखूंगा मैं हरम को, एक बार कर रहम दे, तेरे कुन की बात मौला। गुंबद के सामने मैं बैठा सदा लगाऊं, मेरे दिल में है मदीना, मदीना दिल को यहीं बसा दे, तेरे कुन की बात मौला। एक बार कर करम दे, देखूंगा मैं हरम को, एक बार कर रहम दे, तेरे कुन की बात मौला। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। अच्छा माहम, अपनी एज, जो आपकी एज फेलोज़ हैं, उनको क्या आप सजेस्ट करेंगी, क्या पैगाम देंगी कि किस तरह से ये बाबरकत शब जो है, किस तरह से क्या क्या इबादत का एहतमाम किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम बात करें यंग जनरेशन की, तो मुझे लगता है कि हम मज़हब से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये कि ये शब बहुत ही बाबरकत शब है और इसके अंदर जितनी इबादत हो सके उतनी ही इबादत करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि रोज़ा लाजमी रखें, क्योंकि जितनी हम इबादत करें उतनी कम है, तो हमें चाहिए कि हम जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करें और रोज़ा रखें, अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला को जितना याद कर सके उतना याद करें इस रात में। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब। अब मैं फिर से चाहूँगी कि जैसे कि माहम हमारे साथ मौजूद हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत के लिए, तो माहम अब क्या सुनाने जा रही हैं आप? एक मेरी बहुत ही फेवरेट नात है, मैं वो सुनाना चाहूँगी आज। ज़रूर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। हम सब भेजें उन पे हजारों लाखों दरूदो सलाम, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। खैरुल बशर वो खैरुल वरा वो, हम सब के रहनुमा वो, उसवा उन्हीं की
راہ عمل ہے اس وانی کی، راہ عمل ہے زندگی ہے چراغ. ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. کامل انسان محبوب یزداں، محبوب ہر خاص و عام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. روٹھے ہوں کو رب سے ملانا میرے محمد کا کام. ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. کامل انسان محبوب یزداں، محبوب ہر خاص و عام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. سبحان اللہ، بہت خوب. اچھا، اب ہم ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیرت اسکالر، مذہبی اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور آج کے دن کی فضیلت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. اچھا، مذہبی اسکالر اور سیرت اسکالر میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ مذہبی اسکالر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دین کے تمام موضوعات کے اوپر دسترس رکھتا ہے، اور سیرت اسکالر سے مراد ان خوش نصیب لوگوں میں وہ شخص شمار ہوتا ہے جس کی اسپیشلائزیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ کی زندگی کا احوال، معاملات، معمولات، آپ کے فضائل، خصائل، خصائص، شمائل، ان پر جو آدمی دسترس رکھتا ہے یا جس کا وہ زیادہ ذوق کا مرحلہ ہو، اسے سیرت اسکالر دنیا بھر میں کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور میرا یہ کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ خاص کرم ہے کہ میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ بھی سیرت کے اندر ہے، تو اس نسبت سے جو ہے وہ پچھلے لگ بھگ کوئی 30-35 برس سے بس یہی اوڑھنا بچھونا ہے. ویسے سیرت کے ساتھ جو میرا انسلاک ہے، تعلق ہے، اس کو تو الحمدللہ 50 برس ہو گئے دنیا بھر میں پڑھاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، شب برات کی فضیلت، ایک تو شب کی اور پھر دن کی کیا عبادات اور کیا وظائف ہیں، کیا اہمیت ہے، میں چاہوں گی آپ ویورز کو پلیز بتائیں. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً ماہ رمضان کی قربت میں آنے والا ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے اندر خیر سمیٹے ہوئے، اور یہ جس مہینے میں اس وقت آپ اور میں سانس لے رہے ہیں یعنی شعبان المعظم، اس کی بہت ساری حیثیتیں اور اہمیتیں اپنی جگہ پر مسلمہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عزت اور تعظیم کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. یعنی کسی بھی مہینے کے لیے اس سے بڑی کیا فضیلت کا معاملہ ہو سکتا ہے. اتنی بات ہی کافی ہے کہ حضور نے ربیع الاول کے ہوتے ہوئے رمضان المبارک، محرم، ذی الحج، ان ساری بابرکت مہینوں کے حوالوں کے ہوتے ہوئے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا. اس کی بہت ساری جو فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک بہت نمایاں فضیلت جو ہے وہ اس کی جو شب برات جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں، 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے وہ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان المبارک کا وہ جو رحمتوں کا، برکتوں کا، سعادتوں کا، سعادتوں کا ایک عظیم الشان پیکج ہم تک پہنچنے والا ہے، اس کا گویا آغاز کار ہے. اس کا باضابطہ آغاز جو ہے وہ جیسے ہم پری ایونٹ ایک ایکٹیویٹی کہتے ہیں نا، شب برات کو اگر ہم پری ایونٹ ایکٹیویٹی کہیں رمضان کے حوالے سے تو شاید غلط نہ ہوگا. اور اس کا سبب جو ہے جب ہم اس کے احوال پر جاتے ہیں، اس کا کتاب و سنت سے ہم تذکرہ کرنا، احوال جاننا شروع کرتے ہیں، تو ہمیں یہ خوشگوار حیرت ہم تک پہنچتی ہے کہ یہ اتنی عظیم الشان رات ہے جسے قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے لیلہ مبارکہ کہہ کے پکارا. یعنی یہ برکت والی رات ہے. اور پھر اس کا احوال یہ بتایا کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے قرآن حکیم کو جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور ایک روایت کے مطابق
پہلا جو عرش ہے لوح محفوظ سے پہلے عرش کے اوپر اس کو اتارا، تو اس نسبت سے بھی اس مہینے اس رات کو جو ہے وہ پروردگار عالم نے برکت والی رات قرار دیا، یعنی اس کے اندر خیر جو ہے اس کے اندر اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے اندر کئی گنا جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تقدیر اس کی تب ہی لکھ دی جاتی ہے، لیکن پھر 15 شعبان کو کہا جاتا ہے کہ تقدیریں بدلتی ہیں، اعمال نامے جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، تو ایسا کیوں؟ یہ بہت بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ کم و بیش جیسے ہی شعبان شروع ہوتا ہے یہ سوالات سوشل میڈیا پہ بھی اور باقی کئی حوالوں سے ہماری روزمرہ کی محافل اور مجالس میں بھی یہ سوال جو ہے اٹھتا ہے، اور یقیناً اس کی طرف توجہ جاتی ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے، ان دونوں کے درمیان ایک بڑی خوبصورت اور حقیقی معنوں پر تطبیق ایک قائم ہے، یعنی ان کے درمیان ایک تعلق اور ربط ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات کی عملی تخلیق سے اربوں نوری سال پہلے جو ہے لوح اور قلم کو تخلیق فرما کے وہاں مستقبل کا سارا منظرنامہ محفوظ کر دیا۔ اس میں حتیٰ کہ یہاں تک امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے لوح اور قلم کا استعمال کرتے ہوئے اس درجے پر باریک بینی کے ساتھ اپنی مخلوق کا احوال مرتب کر دیا کہ ایک چونٹی نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایک پتھر کے اوپر کتنے قدم میں فاصلہ طے کرنا ہے یہ تک اللہ رب العزت نے لکھ دیا، یعنی اتنا تحریر جامع تحریر جو ہے وہ موجود ہے۔ تقدیر کا تصور جو ہے ہم اس تھوڑا سا اگر وہ سمجھ آ جائے تو یہ سارا معاملہ کھل جاتا ہے۔ تقدیر بنیادی طور پہ قدر سے نکلا ہے، اور قدر عربی میں اندازے کو کہتے ہیں، یعنی تقدیر بیسیکلی پروردگار عالم کا وہ اندازہ اور ارادہ ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق کے حوالے سے مرتب کر رکھا ہے۔ اچھا، اب اس سے اگلا لمحہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ غلط فہمی کسی درجے پہ پیدا ہوتی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ سارے اعمال جو ہیں ان کی تفصیلات تو پروردگار عالم نے لوح و قلم کے حوالے سے نسبت سے محفوظ کر دی ہے، اپنے لوح مبارکہ کے اوپر اس کو محفوظ کر دیا ہے، لیکن اگلے ایک برس میں جو اعمال میں نے اور آپ نے کرنے ہیں، جو احوال آپ کی اور میری زندگی کا ہونا ہے، وہ سارے کا سارا احوال جو اللہ کا نظام قائم کرنے والے، اللہ کا حکم یعنی اللہ کا جو حکم نامہ ہے اسے جاری کرنے والے اور اس کو نافذ کرنے والے جو فرشتے ہیں، اس رات اگلے پورے ایک سال کا جو میرا منظرنامہ ہے، میرا احوال ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ تحریر تو پہلے سے اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ ہے، لیکن اس اگلے آئندہ آنے والے 365 دن اور عربی تعداد کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ جو 12 اسلامی مہینے ہیں ان کے اندر میں نے کتنا رزق کھانا ہے، کتنا رزق مجھ تک پہنچنا ہے، کتنی نعمتوں کا میں نے شکر ادا کرنا ہے، کتنا کفران نعمت کرنا ہے، اس کا احوال جو ہے وہ حساب کتاب والے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو اسباب پیدا کرتے ہیں، جو احوال اور آثار اس انداز میں بنا دیتے ہیں کہ آپ وہ کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ ایک بات، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کو اس رات کی بشارت دیتے ہوئے، اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس رات کو قیام کرو، اور اس کا اگلا دن جو ہے یعنی جو اس کا حقیقی معنوں میں 15 شعبان کا دن ہوگا اس میں روزہ رکھو۔ اس کا سبب کیوں حضور نے فرمایا اس کو روزہ رکھنے کے لیے؟ حضور نے فرمایا کہ جب میرے نامہ اعمال پروردگار عالم کی پاک بارگاہ میں پیش ہوں اور پروردگار عالم کی طرف سے اگلے ایک سال کا حکم نامہ جاری کیا جا رہا ہو، میری گویا تقدیر جو ہے یعنی اللہ کا وہ ارادہ جو میرے حوالے سے اللہ نے طے کر رکھا ہے، وہ حساب کتاب رکھنے والے اور نظم قائم کرنے والے فرشتوں کے جب سپرد کیا جائے تو میں میرا احوال بیان کرتے ہوئے فرشتے یہ گواہی دیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اللہ کی اطاعت کی حالت میں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی حالت میں ہوں، اس لیے جو ہے وہ خیر کا میں حقدار ہو سکوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے اس رات میں جو کچھ خیر کا معاملہ اترتا ہے، اور حضور نے یہ فرمایا کہ یہ ایک ایسی عظیم الشان رات ہے، یہ جو شب برات ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ویسے تو ہر روز ہی اللہ رات کے آخری پہر میں آسمان عرش پر، یہ جو آسمان دنیا ہے پہلا آسمان جو ہے اس پر تشریف لاتا ہے، اپنی شان کے لائق جلال فرماتا ہے، وہاں تشریف فرما ہوتا ہے۔ لیکن اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہی مغرب کا سورج غروب ہوتا ہے اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت پہلے عرش پر تشریف لاتا ہے اور اپنی مخلوقات کو مخاطب کر کے تین ندائیں بلند کی جاتی ہیں، 3 آوازیں لگائے جاتے ہیں، 3 گویا میں سمجھتا ہوں کہ خیر کے پیکیجز ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مخلوق کے لیے اعلان کیے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ پہلا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی ہم سے مغفرت طلب کرنے والا کہ ہم اسے مغفرت عطا کریں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، بالکل ہم اللہ سے یہ معاملہ طلب کریں، یقیناً یہ بھی ایک خیر کا معاملہ ہے اور یہ بھی بڑی ایک فضیلت کی بات ہے اور اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے،
لیکن اس یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ خود مخلوق سے پوچھ رہا ہے کہ کون ایسا ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے. اگلے درجے پر دوسری ندا جو بلند ہوتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. اللہ کہتا ہے کوئی جو ہم سے رزق طلب کرنے والا ہے, جسے رزق کی خواہش, اور رزق سے مراد ہم مال اسباب سمجھتے ہیں, لیکن جو صاحبان خیال ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ رزق سے مراد اللہ کی وہ ساری نعمتیں جو ہماری زندگی میں راحت کا ذریعہ بنتی ہیں, خوشی کا ذریعہ بنتی ہیں, جنہیں سوچ کر, جنہیں تصور کر کے خوشگوار احساس ہمارے دل سے دماغ کو جاتے سارے رستوں کو معطر کر رہا ہوتا ہے, اس ساری نعمتوں کا نام رزق ہے. تو پروردگار عالم کی طرف سے گویا یہ دوسرا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی ہم سے رزق طلب کرے, گویا ہم سے دنیا جہان کی, دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں ہم سے طلب فرمائے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی یہ طلب کرے کہ ہم اسے عطا کریں. اور آخری جو فرمان جاری ہوتا ہے کہ ہے کوئی ہم سے دائمی عافیت طلب کرے کہ ہم اسے وہ عافیت عطا کریں. عافیت کا مطلب ہوتا ہے نعمتوں کو ہمیشہ کے لیے اللہ سے طلب کر لینا, یعنی نعمتوں کو زوال نعمت سے بچانا. ایک نعمت کا زندگی میں آ جائے اور پھر اس کا واپس نہ جانا, یہ عافیت کہلاتا ہے. تو گویا اللہ مغفرت کر کے پچھلا سارا نامہ اعمال بھی صاف کرنے کو تیار ہے. اور دوسری ندا میں آپ کو اور مجھے ہمارے دل میں خواہشوں کی شکل میں, ضرورتوں کی شکل میں, دعاؤں اور التجاؤں کی شکل میں جو ہمارے اللہ کی نعمتوں کا ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ سب بھی عطا کرنے کو تیار ہے. اور آخری درجے پر میرا کریم رب اس رات کی برکت سے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر کوئی دائمی عافیت چاہتا ہے کہ ہمیشہ یہ نعمتیں اس کے پاس رہیں, یعنی پہلے ساری معصیت معاف کرنا, پھر نعمتیں عطا کرنا, اور پھر یہاں رکنا نہیں بلکہ ان نعمتوں کی حفاظت کا بھی گویا انتظام. اچھا, شب بارات کی اتنی فضیلت ہے تو دن میں بھی کیا دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یہ دیکھیں جی, مغرب کی نماز کے وقت جیسے سورج یعنی نیا جو ہمارا اسلامی دن ہے وہ شروع ہوتا ہے, مغرب کی نماز سے لے کے اگلے دن مغرب کی اذان تک یہ سارے کا سارا وقت جو ہے وہ بابرکت ہے. یقیناً رات کی ایک اپنی فضیلت ہے, اس کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا جو ہے وہ ہم تک خیر کے معاملات جو ہیں وہ پہنچتے ہیں. اور میں یہاں آپ کے سامعین و ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ بات بتاتا چلوں کہ لگ بھگ 10 کے قریب اصحاب رسول نے مختلف اوقات میں جو سرکار دو عالم سے اس ایک رات کی بشارت سنی ہے نا, اسے احوال کے طور پر حدیث کی شکل میں ہم تک منتقل کی ہے. یعنی یہ کسی ایک صحابی سے ہم تک نہیں بات پہنچی, 10 کے قریب اصحاب نے صحیح سند کے ساتھ ان کی نسبت اور تعلق سے ان کی روایت کردہ آیات جو احادیث ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں. اور پھر مفسرین کیا, میں یہ جان بوجھ کے بالاہتمام اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ کچھ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ شب برات واقعتاً ہے یا نہیں ہے, اور یہی والی رات ہے جس رات کے بارے میں ہم اس عبادت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. اللہ کی خشوع خضوع اس کی بارگاہ میں توبہ پیش کرنے کے حساب سے اس کو مخصوص کر لیتے ہیں. کیا اسی رات کے بارے میں یہ بشارتے ہیں؟ تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ محدثین جو ہیں وہ کسی بھی عنوان پر علم جب لے کر آتے ہیں, حدیث لے کر آتے ہیں, تو وہ اپنی جگہ معاملہ ہوتا ہے, لیکن جب وہ کسی ایک خاص عنوان کو مرتب کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ جو خود حدیث سائنسز کے ماہرین ہیں, جب وہ حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں امام ترمذی سے لے کے لگ بھگ 25 کے قریب جو محدثین ہیں انہوں نے باب قائم کیے ہیں, باب ما جاء فی نصف شعبان, یعنی جو نصف شعبان کی رات ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ باب قائم کر کے اس کے نیچے احادیث جو ہیں وہ اکٹھی کی ہیں. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عظیم شان رات ہے. اور جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہم تک روایت پہنچی, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے, یعنی اس کی قدر کرتا ہے, اس کی قدر و منزلت کرتا ہے, تو اللہ رب العزت اس رات پہلے آسمان پر آنے کے بعد اپنی ساری مخلوقات میں جو کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہے, توبہ طلب کرتا ہے, یعنی برات طلب کرتا ہے, اللہ سے نجات طلب کرتا ہے, اللہ اس کو وہ برات عطا فرما دیتا ہے, اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے, سوائے 2 لوگوں کے. وہ کون سے 2 لوگ ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کے محبوب رسول کا فرمان تھا, ایک وہ جو دائمی مشرک ہے اور اس پہ توبہ نہیں کرنا چاہتا, اور دوسرا جو آدمی کینہ رکھتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ, یعنی اپنے عزیز و اقارب دوست احباب جو رشتہ دار جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے متعلقین حرمت اور قربت کے رشتے ہیں, ان کے معاملے میں اپنا دل صاف نہیں کرتا. ان 2 لوگوں کی اس وقت تک توبہ, ان کی بھی توبہ مشروط جو ہے وہ مردود ہے, اس وقت تک یعنی توبہ قبول نہیں ہوتی, صرف ایک شرط کے ساتھ کہ جب تک وہ یہ دونوں عمل ترک نہیں کر دیں, یعنی اپنے دل کو کینے سے پاک کرنے اور اللہ کے معاملے میں جو ہے وہ شرک کی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کر لیں. تو ہر وہ شخص جس کے گناہ خواہ کتنے سالوں پر مشتمل ہوں,
اس رات جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے فرمان رحمت جاری فرما دیتا ہے. کوئی خاص عمل کوئی خاص وسائل جو ہم شب میں بھی کریں اور دن میں بھی کریں؟ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اس رات کی نسبت سے تو کوئی ہم امت کی آسانی کے لیے کوئی براہ راست کوئی ایسا عمل تجویز نہیں فرمایا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے. وہ بڑی معروف حدیث اس رات کی نسبت سے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رات کے ایک پہر میں اٹھی اور میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاشانہ رحمت کے اندر موجود نہیں ہیں. میں حضور کی فکر میں باہر نکلی اور میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع کے اندر اپنا سر اقدس جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں. آپ فرماتی ہیں میں جب قریب پہنچی تو سرکار دو عالم نے مسکرا کے مجھے کہا کہ اے عائشہ کیا تمہیں یہ گمان تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہاری کوئی حق تلفی ہوگی؟ تو کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کی جو حجرہ مبارک میں نہ تشریف لے گئے ہوں. تو حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ آج 15 شعبان کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ عربوں کے ہاں ہر گھر کے اندر گلا بانی تھی، بکریاں پالی جاتی تھیں، اور ان سارے عربوں میں سب سے مشہور قبیلہ جن کے ہاں سب سے زیادہ بکریاں پائی جاتی تھیں وہ قبیلہ بنو کلب تھا. اور ان کی شہرت ہی یہ تھی کہ ان کی بکریوں پر بالوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، یعنی بہت گھنے بالوں والی بکریاں تھیں. اب حضور نے گویا ایک مثال سے سمجھایا کہ اللہ اگر اس سے بھی زیادہ مغفرت کرتا ہے تو خود اندازہ لگا لیں کہ صرف اللہ کی بارگاہ تک خود کو پیش کرنا اہم بات ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہماری توقع، اندازے، قیاس، گمان سے کئی گنا بڑھ کر جو ہے وہ رحمت جو ہے وہ انسانوں کی طرف، اللہ کی مخلوق کی طرف منتقل ہوتی ہے. رات تو یقیناً یہ عبادت کی ہے، یہ جو حضور نے فرمایا نا اگلے دن روزہ رکھو. روزہ حقیقت میں ایک استعارہ ہے، ایک علامت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھنا ہے. اور روزے میں ہم جانتے ہیں کہ دو بنیادی جو ہے نا ہماری نفسیات میں دو تبدیلیاں آتی ہیں. ایک تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، گویا روزے کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر لمحہ یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ سے دوری کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ میری زندگی میں داخل نہ ہو. تو گویا حضور نے روزے کی طرف ترغیب دلا کے یہ بتایا کہ جیسے اس کی رات میں عبادت کی اہمیت ہے، اسی طرح اس کے دن کو اس انداز میں گزاریں کہ جو کل رات بے شک اللہ کے محبوب رسول کی فرمان کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے ہم تک یہ بشارت پہنچی ہے. آپ تصور کریں اصل میں حضور نے اس رات کے حوالے سے جو دو احکامات جاری فرمائے، ترغیب دلائی، اس کا سبب یہی ہے کہ جیسے رات کو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کی تھی نا، اور آپ نے کہا کہ پروردگار توبہ کیا ہے؟ سابقہ عمل پر ندامت اور آئندہ ویسا نہ کرنے کا پکا ارادہ. تو گویا حقیقی معنوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے روزے کی تلقین فرما کر ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ جو رات تم نے توبہ کر کے توبہ کی شکل میں اللہ سے وعدہ کیا ہے نا، اگلے دن میں اس وعدے کی حفاظت کرنی ہے. یعنی وہ کر کے دکھانا ہے کہ مالک جو میں نے کل رات تو اس سے نعمتیں، برکتیں، سعادتیں، سعادتیں سمیٹنے کے لیے اپنا آپ پیش کیا تھا، اپنی توبہ پیش کی تھی، ایک ریزولوشن تیرے سامنے پیش کی تھی، آئندہ وہ سارے کبھی عمل جو تیری نافرمانی کی ذیل میں آتے ہیں، جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، میں ان سب سے اپنے آپ کو دستبردار کر رہا تھا، ان سے دور کرنے کا وعدہ کر رہا تھا. مالک آج کا دن میرا تیری پاک بارگاہ میں گواہی کے طور پر موجود ہے کہ میری توبہ صرف لفظوں پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ میں نے اپنے اس وعدے پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. جب یہ دن مکمل ہوتا ہے تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے اپنے اس بندے کے لیے دائمی رحمت، مغفرت اور عافیت کا فرمان جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم چلتے ہیں ماہم کی طرف. نعت رسول مقبول کی سعادت کے لیے ماہم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماہم کیا سنانے جا رہی ہیں؟ آج کی شب سے ہو کے تو پھر ایک نعت میں نے بہت تیار کی ہے تو وہ سنانا چاہوں گی. ضرور. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی،
نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، واہ، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، واہ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نظر و نیاز کا جو کانسیپٹ ہے، دن میں جو شب کو تو ہم نے عبادات کر لی، لیکن دن میں جو ہم پکا کے کچھ بانٹتے ہیں، اس کا بھی کہیں پہ ذکر ہے کیا؟ لازم و ملزوم ہے کہ ہم نے کوئی ختم درود یا نظر و نیاز کرنی ہے؟ بنیادی طور پر یہ جو رات اور یہ دن ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، اور اس میں جو کرنے والا کام ہے، جیسے میں نے پہلے اپنی گفتگو میں یہ گزارش کی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی جیسے حضور کے فرمان سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت گویا ہمارے اگلے سال کا جو پورا حساب کتاب ہے وہ حساب کتاب والے فرشتوں کے سپرد کیا جا رہا ہے، تو اس وقت سے گویا ہم اللہ کی بارگاہ میں عملی طور پر اپنی اطاعت اور فرما برداری کی گواہی دے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یقیناً میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حقوق کی کمی بیشی کی بنیاد پر جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں ان پر اللہ سے معافی طلب کی نا، یہ معافی اس وقت تک ناقص ہے جب تک اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں روز و شب کے، ان میں جو ہماری طرف سے حق تلفیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ جاننے میں بعض دفعہ انجاننے میں جو ہمارے ہاتھ سے کسی کے لیے دل آزاری کا سبب کوئی چیز بن جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رات اور یہ دن خاص طور پہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب اللہ کے ساتھ اگر تصفیہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تو بڑا ہی مہربان اپنے بندوں پہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک میں اتنا حیادار اور باوقار ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں! اللہ اپنے مخلوق کے ساتھ معاملات میں اتنا حیادار اور باوقار ہے کہ کوئی بندہ اپنے معاملے میں اللہ کے حق تلفی کرنے پر اللہ کے سامنے اپنی توبہ جب پیش کرتا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دوسری دفعہ توبہ طلب کرے، میں اسے فوراً معاف کر دیا کرتا ہوں۔ لیکن بندے کے ساتھ جو معاملہ ہے اسے اللہ نے مشروط کر رکھا ہے، جس آدمی کی حق تلفی آپ کے ہاتھ سے ہوئی ہے اس کے دل کے ٹھنڈا ہونے سے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی خیر کے معاملات بھی کرنے چاہیے، لیکن کیونکہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، گویا ایک نیا اللہ کے ساتھ تعلق اور رشتہ اثر نو استوار کرنا ہے، تو اس کا آغاز جہاں اللہ کے ساتھ توبہ اور معافی تلافی سے ہونا چاہیے، وہیں پر ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو معاملات ہیں ان سے بھی معافی تلافی ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، آپ جانتے ہیں کہ جیسے کل رات گزری تو بے شمار میسیجز ہمیں آئے ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہمارا روز کا معاملہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، معاملات ہیں،
ان سب کی طرف سے معافی تلافی کے میسیجز آئے. آپ کو بھی یقیناً آئے ہوں گے, ہمارے سامعین و ناظرین کو بھی آئے ہوں گے. لیکن کیا دلچسپ معاملہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ جن کی طرف سے واقعی ہمارا کہیں دل دکھا ہوا ہے نا, یا ہمارے ہاتھ سے جن کا دل دکھا ہوا ہے, ان دو افراد جن کے درمیان کوئی کجی ہے, کوئی معاملہ خراب ہوا ہے, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو توبہ کی اور معافی کی اور معافی تلافی کی توفیق نہیں ملتی. ہم بار بار وہی لوگ جو ہم سے خوش ہوتے ہیں, جن سے ہمارا کوئی قضیہ نہیں ہوتا, جن سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ہم انہی سے ہی معافی ایک رواج کے طور پر مانگ رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے ایک پیغام جو ہم تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہم نے اس کو ایک رسم بنا لی ہے. فارورڈ میسج جو ہے وہ ایک ہی میسج جو ہے وہ کئی ہزار لوگوں کو بھیج کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سال بھر کے جو معاملات اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہیں, جو حقوق العباد کے زید میں جو تقاضے تھے, شاید وہ ایک میسج کرنے سے مکمل ہو جاتے ہیں. اللہ نے ایک انتظام مرتب کر رکھا ہے, ایک اصول مرتب کر رکھا ہے. وہ اپنے معاملے میں توبہ جو ہے اس کو ایک لمحے میں قبول کر لیتا ہے, لیکن مخلوق کے معاملے میں جب تک مخلوق کا دل صاف نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے وہ توبہ کا فرمان قبول, اللہ کی طرف سے قبولیت کا فرمان جاری نہیں ہوتا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً صدقات خیرات کرنا, اللہ کی مخلوق پر رزق کی شکل میں خرچ کرنا, وقت کی شکل میں خرچ کرنا, میٹھا بولنا, یہ سارے اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے اور ان کا آغاز کیا جانا چاہیے, کیونکہ ہم ایک نئی زندگی کا گویا آغاز کرتے ہیں. اور یہ نئی زندگی کا آغاز صرف ایک ریزولوشن اور ایک اللہ کے ساتھ عہد کی شکل میں نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس رات جو یہ سمجھتے ہیں اور جن کا یہ جو اس معاملے میں ہوتے ہیں کہ وہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ نکاح کی طلب میں نکلے ہوتے ہیں, نکاح کرنے جا رہے ہوتے ہیں, انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ اس سال کے اندر جو ہے وہ موت کا پروانہ جاری کر دیا ہے, اس کے لیے فرمان جاری کر دیا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں غفلت کا یہ عالم ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, لین دین کر رہے ہوتے ہیں, اپنے معاملات میں اپنا جو ہے نا توانائی خرچ کر کے بہترین مال جو ہے اس کا لین دین, اس کی تجارت اور اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور انہیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا کمایا ہوا یہ جو مال ہے وہ ان کے استعمال میں ہی نہیں آنا, یعنی وہ کسی اور کے استعمال میں چلا جانا ہے, اور گویا جو ان کی اولاد ہے اور باقی عزیز و اقارب ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے. یہ اس مال سے استفادہ کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں واپس پہنچ جائے گا, کیونکہ آج کی جو گزری ہوئی رات ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو واپسی کا اعلان ہے وہ فرما دیا ہے, گویا اس کی موت کا اعلان, اس کا پروانہ جو ہے وہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کے سپرد کر دیا گیا. یعنی کہ 15 شعبان کو کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے اپنی بہتری کے لیے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں بہت سارے نیک کام شروع کریں, نیک یعنی کام شروع کریں اور بہت سارے شروع کریں. شرط صرف یہ ہے کہ انہیں اس انداز میں کیا جائے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں بھی جیسے راحت کا ذریعہ ہوتا ہے نا, ہم اس کو سوچتے ہیں کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جو ہمیں یہاں مشقت میں ڈال دے. بس ایک لمحے کے لیے اپنی ترجیحات میں اس بات کو شامل کر لیں کہ ہم نے دنیا کا ہر بہترین کام کرنا ہے جو خیر پر مبنی ہے, بس کرنا اس انداز میں ہے کہ جیسے وہ ہمارے لیے اس دنیا میں کسی مشقت کا باعث نہ بنے نا. بالکل ہم نے دھیان رکھنا ہے اسے کرتے وقت کہ ہماری آخرت کے حوالے سے اس میں کوئی پریشانی موجود نہ ہو. جب آپ خیر پر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہوئے ایک نئی ارادے نیت کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں نا, اللہ اتنا مہربان اور کریم ہے کہ جب بہت دیر تک کوئی آدمی اپنے اللہ کے ساتھ اس گزری ہوئی رات میں کیے ہوئے وعدے پر قائم رہتا ہے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ مخلوق کے دل میں سے وہ جو گناہ کی ایک لذت اور ایک کشش ہوتی ہے پہلے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا کر دیتا ہے, پھر اس کے خیال سے نجات عطا کر دیتا ہے. پھر یہاں تک ہوتا ہے, یعنی صوفیاء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب بندہ اپنی توبہ پر پختہ رہتا ہے, یہ جو اللہ کے ساتھ آج کے دن میں اور آج کی رات میں ہم نے وعدے کیے ہیں نا, جب بندہ عملی طور پر اس کی ہر روز گواہی دیتا ہے نا کہ مالک یہ بڑی پرکشش چیز میرے سامنے موجود تھی لیکن میں نے تیرے سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا ہے, تو اللہ رب العزت ایک ایسا خوشگوار لمحہ لے آتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو اس کے گناہ پر گواہ ہوتے ہیں, اللہ ان کے ذہن خیال اور حافظے میں سے بھی اس شخص کا گناہ جو ہے اس کو مٹا دیتے ہیں. اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ اپنے حساب کتاب والے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اس بندے نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا, اس نے اس گزری ہوئی رات اور دن میں جو ایک نئی ریزولوشن میرے ساتھ طے کی تھی اس نے اپنے عمل سے اس کی تصدیق کر دی ہے. اب جہاں جہاں حساب کتاب میں اس
کا وہ جو اعمال بد ہے جس پر اس نے توبہ کی تھی، جہاں جہاں وہ لکھا ہوا محفوظ ہے اس کو وہاں سے بھی مٹا دو. اور پھر آخری لمحہ یہ آتا ہے کہ ان حساب کتاب کے فرشتوں کے حافظے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے. یعنی گویا اس بندے کے دل سے بھی نکل جاتا ہے، اس سے جڑے ہوئے لوگوں کے ہاں بھی جو گناہ پر گواہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو حساب کتاب والے فرشتے ہیں ان کے نامہ میزان اور ان کے حافظے، ان دونوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے. تو یہ گویا ایک اتنا عظیم الشان مرحلہ ہے ہماری زندگی کا. سارا وقت ہم نے جائے نماز پہ ہی گزارنا ہے یا ہم نے تسبیح وغیرہ بھی کر کے کسی بھی حالت میں جو ہے عبادت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر خیر کا عمل جو ہے نا عبادت. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے صرف نماز اور نماز کے ذیل میں اور ذکر اذکار کو ہی عبادت سمجھ لیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے کہ یہ عبادات کی بہترین اعلیٰ عرفہ حالتیں ہیں. لیکن میرے محبوب رسول کا مزاج تو یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت کے ساتھ مجھ تک پہنچے اور مجھے کہے کہ صرف آپ کے میرے ساتھ چند قدم چلنے پر، کسی شخص تک پہنچنے پر میری مصیبت ختم ہو سکتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے، اس کی مصیبت کو حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا، اس کے ساتھ جانا میرے نزدیک مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے. اب آپ وہ تصور کریں کہ اعتکاف کتنا عظیم الشان عمل ہے، پھر 1 مہینے کا عمل، پھر مسجد نبوی کے اندر کیا جانے والا اعتکاف، اور پھر سرکار دو عالم کا کیا ہوا اعتکاف. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس 1 مہینے کے نفلی اعتکاف کی کیا قدر و منزلت ہوگی اللہ کی نگاہ میں. حضور فرماتے ہیں کہ میں خود مدد نہ بھی کر سکوں نا، صرف میرے جانے سے کسی کی مشکل آسان ہو رہی ہے، تو میرے نزدیک اللہ نے یہ مجھے القاء کیا ہے، میرے دل میں یہ بات ڈالی، مجھ تک یہ ہدایت اور رہنمائی پہنچائی ہے کہ اس کی مدد کے لیے نکلنا اس ساری عبادت سے زیادہ افضل اور محبوب ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آج کے دن سے اپنی زندگی کے اندر میں بلکہ اپنے سامعین اور ناظرین کو گزارش کروں گا کہ آج سے ہی میں اور آپ کیا ہی اچھا ہو کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے، جن کا تذکرہ کہیں ہماری محافل میں نہ ہو، ہمارے گھر والوں کے سامنے نہ ہو، ہمارے دوست احباب میں ہم اسے بیان کر کے اس میں کوئی دکھاوا نہ کریں، خالص اللہ کے کوٹے میں کوئی 2-4 کام، خواہ وہ اپنے یعنی حیثیت کے اعتبار سے بہت چھوٹے سی کام کیوں نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں آج سے اگر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کریں گے تو روزانہ کی بنیاد پر وہ جو معرفت ہے اللہ کی وہ بڑھتی جائے گی، اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ ہمیں آ گھیرے گی، اور حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی طرف سے جو دائمی فرمان رحمت ہے اس کے ہم مقدار قرار پائیں گے. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بیری کے پتوں سے نہانے سے جادو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آج کے دن اگر کوئی غسل کرتا ہے بیری کے پتوں سے تو کیا ایسا ہے؟ جی ہاں، یہ بزرگان دین کے ہاں سے یہ روایت ہم تک پہنچتی ہے. ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا معاملہ ہوا تو حضور نے یقیناً حضور کے یعنی حضور کا جیسے اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت کا ایک انتظام مرتب کر رکھا ہے جو کامل اللہ کی ہدایت اور اللہ کی نگاہ التفات میں ہے، ان کی زندگی کے اندر جادو کا احوال آیا ہی اسی لیے تاکہ ہم جو ہے وہ اس سے ایک نصیحت حاصل کر سکیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مرحلے سے گزر رہے تھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے وہ بیری کے پتے جو تھے ان کو پانی میں ڈال کے نیم گرم کر کے اس کے ساتھ غسل فرمایا تھا. سو اس کی روایت جو ہے کیونکہ گویا آج کی دن اور رات جو ہے ان میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ کے ساتھ جب توبہ کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے اس انداز میں توبہ پیش کرتا ہے نا کہ وہ پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ اب میں وہ جو گناہ یا وہ جو کمزوری کوتاہی تھی اس کی طرف واپس پلٹنا اسے آگ میں گرنے سے زیادہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے. جب اس درجے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے نا تو اللہ اس اپنے بندے کے لیے ایسا یعنی بخشش کا اور مغفرت کا اور فرمان جاری کرتا ہے. اور انعام کیا دیتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے پہلے دن کا معصوم بچہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو گزری ہوئی رات میں اللہ سے ہم نے توبہ پیش کی اور وعدے کیے اس کے ذیل میں ہمیں یقین کامل رکھنا چاہیے کہ اللہ جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک نیا تعلق جو ہے وہ استوار ہونا شروع ہو رہا ہے. اس طرح کا عمل اختیار کرنا جو بزرگان دین سے ہم تک پہنچا ہے یقیناً اس کے اندر خیر کا عمل بھی موجود ہے اور اسے کسی خوف کی بنیاد پر نہ کیا جائے. میں یہ گزارش کروں گا کہ اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے طور پر جو ہے اسے اپنایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حفاظت کا معاملہ بھی آپ تک پہنچے گا اور برکت کا معاملہ بھی پہنچنا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ماہم مدثر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھی. ہم نے کوشش کی 15 شعبان کی اہمیت آپ تک پہنچانے کی، کون سے وظائف ہیں، کون سے اعمال ہیں آپ کر کے اللہ سے قربت جو ہے، اللہ سے رحمت برکت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.